Started with the name of Allah, who is the most merciful, beneficent as well as gracious. Dear students and viewers, today we are going to discuss about the second chapter of syntax book board, and the name of the chapter is Birkenhead drill. So आज हम Birkenhead drill को word by word translate करेंगे. Birkenhead के बारे में अगर हम बात करते हैं तो it's a name of a ship, और हम मज़ीद कह सकते हैं कि जंगी फ़ौजी जहाज़ का नाम था, and drill में एक्टिविटी. So Birkenhead drill हम कह सकते हैं कि जंगी फ़ौजी जहाज़ की सरगर्मी. So let's start word by word translation. The Birkenhead was a troop ship. Birkenhead एक जंगी फ़ौजी जहाज़ था. In February 1851, बात हो रही है फरवरी 1851 की. More than 150 years ago, it was carrying soldiers and their families to South Africa. बात हो रही है आज से तकरीबन 100-150 साल कबल की. बल्कि अगर हम 1851 को 2021 से माइनस करते हैं तो तकरीबन 170-171 साल पहले की बात है कि एक जहाज़ सिपाहियों को और उनकी ख़ानदानों को अफ़्रीका की जानिब ले जा रहा था. अच्छा जी, लोगों को अफ़्रीका की जानिब ले जाने का मतलब और मकसद क्या था? असल में होता यह था कि एक दौर में बरतानिया जब किसी भी मुकाम पर कब्ज़ा करके अपना हुकूमत जमा लेती थी तो वहीं पर उनके जो फ़ौजी होते थे वो अपने ख़ानदानों समेत वहाँ पर मुंतकिल हो जाते थे. तो इसलिए वहाँ पर काबिज़ होने के लिए ये जहाज़ कुछ फ़ौजियों को और उनके ख़ानदानों को अफ़्रीका की जानिब ले जा रहा है. देयर वर 630 पीपल ऑन द शिप. इस जहाज़ में कुल 630 मुसाफिर थे. ऑफ दीज़ 170 वर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें से 170 बच्चे और ख़वातीन शामिल थीं. द सोल्जर वर मोस्टली यंग inexperienced men, most of whom had joined the army only recently. ज़्यादातर फ़ौजी जो थे, जो सिपाही थे, वो नौजवान थे, ना तजुर्बाकार थे, और उनमें से ज़्यादातर ऐसे थे कि जिन्होंने अभी अभी फ़ौज को ज्वाइन किया था, अभी अभी वो फ़ौज का हिस्सा बने थे. द ऑफिसर्स वर फ्यू, अफसरान बहुत कम थे. फॉर द मोस्ट पार्ट दे टू वर यंग एंड इनएक्सपीरियंस, उनमें से भी ज़्यादातर जो है वो गैर तजुर्बाकार थे, ना तजुर्बाकार थे, और वो भी जवान थे. 64 kilometers from Cape Town in South Africa, there was a rock in the sea which was then unknown and undiscovered. साउथ अफ्रीका से 64 किलोमीटर के फासले पर केप टाउन के समंदर में एक चट्टान जो कि छुपा हुआ था, जो कि अनजान, नामालूम और गैर दरियाफ्त शुदा था. इट वॉज नॉट शॉन इन एनी ऑफ द मैप्स ऑफ द सी, जो कि कहीं पर भी समंदर के नक्शों में दिखाया नहीं गया था. It lay hidden under the surface of the sea as if it were a wild creature of the ocean. और वो बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ समंदर की सतह पर लेटा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था एक जंगली मखलूक की तरह. किस चीज़ का? laying in wait for its prey, और अपने शिकार के इंतज़ार में लेटा हुआ था. The unfortunate prey was fast approaching it, all unconscious of its fate. बदकिस्मत शिकार उसके करीब से करीब तर होता जा रहा था, जो कि अपने तकदीर से और अपनी किस्मत से बेखबर था. इट वॉज द ट्रूप शिप बैकनहेड, और जो कि एक फ़ौजियों का जहाज़ जिसका नाम ट्रूप शिप है वही था. यानी कि उसका शिकार, उस पत्थर का या उस चट्टान का शिकार यही जहाज़ था. वट एवर इट वॉज थिंकिंग ऑफ ए डेट मोमेंट, और अब यहाँ पर आप देखें बेजान सी चीज़ है, उसमें रूह डालने की कोशिश की जा रही है. वट एवर इट वॉज थिंकिंग ऑफ ए डेट मोमेंट, यहाँ पर देखें आप एक बेजान चीज़ के अंदर जान डालने की और उसको हरकत देने की और उसके साथ उसके अंदर रूह डालने की कोशिश की जा रही है. इट हैड नो आइडिया दैट इट वाज फैटेड टू सफ़र अर्ली डिस्ट्रक्शन, और उस जहाज़ के वहम गुमान में भी नहीं था, उसके सोच, उसके फ़िक्र, उसके ख़यालात में भी नहीं था कि इसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है. और उसके दिमाग में, उसके ख़याल में ये भी नहीं है कि इतना जल्दी वो आगे जाके किसी चट्टान के साथ टकरा के और तबाह बर्बाद हो जाएगा, तबाही के दिहाने पर पहुंच जाएगा. इट वाज 25 फरवरी 1851, 25 फरवरी 1851 की बात है. डेट को याद रखिएगा, MCQs में कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है. एट 2 o'clock in the early morning, the Birkenhead was nearing Cape Town. 25 फरवरी 1851 की बात है कि यही Birkenhead रात के 2 बजे जब केप टाउन के करीब से गुज़र रहा था. शी वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एन अनइवेंटफुल वॉयज, और यही कश्ती जो कि अपने मामूली से सफ़र के अख्तिताम पर थी, यानी कि अपने मंजिल मकसूद के करीब थी जहाँ तक इनको जाना था. द सी वॉज कैम एज इफ साउंड अस्लीप, और यही समंदर मुकम्मल तौर पर खामोश और इत्मीनान से था, जैसे कि वो आराम कर रहा हो या सो रहा हो. सडनली देयर वॉज ए क्रश
اور اچانک سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے. The ship had struck the hidden rock. تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یہی جہاز بیکن ہیڈ ایک چٹان کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. 10 minutes later the ship struck the rock again and was split into two. اور 10 منٹ کے فاصلے کے بعد یہی جہاز دوبارہ ٹکرا جاتا ہے اور یہی جہاز دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. Meanwhile the people on the ship were awakened from a peaceful sleep by the shock. اور اسی دوران اس جہاز کے پتھر کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اور اس کے جھٹکے سے تمام تر مسافر اپنے سہانے خوابوں سے، اپنے آرام اور سکون کی نیند سے جاگ اٹھے. They came out from their cabin and tried to make their way to the deck. یہ سارے کے سارے جتنے بھی مسافر تھے وہ اپنے کیبنوں سے باہر نکل آئے اور جہاز کے آخری چھت تک، عرشے تک، یا وہ جہاز کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کی کوششوں میں لگ گئے. But wherever they went they found the ship damaged. لیکن یہی لوگ، یہی مسافر جہاں جہاں بھی گئے تو انہوں نے جہاز کو تباہ شدہ پایا. They crawled among the wrecked pieces of the unfortunate ship and at last reached the deck. اور یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی مسافر تھے وہ اس تباہ شدہ جہازوں میں رینگتے ہوئے اس بدقسمت جہاز کے آخری سطح پر، جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرشہ تھا یا جہاز کا آخری چھت تھا، وہاں پر یہ سارے کے سارے مسافر پہنچ گئے. Very few knew what had happened. بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ہوا کیا ہے. But they all knew that it was something terrible. لیکن سب کو اندازہ تھا، معلوم سب کو تھا کہ جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، کچھ خطرناک اور کچھ خوفناک ہو چکا ہے. When the ship split into two, the front half soon sank into the waters and disappeared. جیسے ہی جہاز دو حصوں میں تقسیم ہوا تو اس کا جو اگلا والا حصہ تھا وہ جلد ہی پانی میں تیرتا ہوا ڈوبنے لگا اور پھر غائب ہو گیا. But fortunately all the people on the ship managed to reach the remaining half of the split ship which was still floating on the water. لیکن خوش قسمتی سے جتنے بھی مسافر اس جہاز میں موجود تھے انہوں نے مینیج کیا اور وہ سارے کے سارے لوگ جہاز کے باقی ماندہ حصے پر پہنچ گئے کہ جو ابھی بھی پانی کے اوپر تیرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. They had a narrow escape from a watery grave. اور وہ سارے کے سارے لوگ بال بال بچ چکے تھے پانی کے قبر سے، سمندر کے قبر سے. واٹر گریو سے مراد کہ اگر وہ سارے کے سارے ڈوب جاتے تو سمندر کے اندر ہی ان کی قبر بننی تھی. Whatever awaited them in the immediate future, for the time being they were safe. اور جو بھی چیزیں ان کے مستقبل کا، ان کے آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی، ان تمام تر چیزوں سے یہی مسافر اب تک محفوظ تھے. دیٹس مین کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ ڈوب جاتے تو سمندری جو خطرناک مخلوق ہوتی ہیں، لائک شارک کی بات کر لیں، دیگر سمندری مخلوق کی بات کر لیں کہ جو انسانوں کو ضرر پہنچاتی ہے، جو انسانوں کو اذیت دیتی ہیں، ان تمام تر لوگوں سے اب تک یہ سارے کے سارے مسافر محفوظ تھے. When the ship struck against the rock, most of the lifeboats were damaged or destroyed. Only 3 of these boats were in the useful condition. جیسے ہی جہاز اس چھپے ہوئے چٹان کے ساتھ ٹکرائی تھی تو اس وقت جہاز کے اندر جو لائف بوٹس تھی، جو جان بچانے والی چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری تباہ ہو چکی تھی، خراب ہو چکی تھی، ماں سوائے 3 کے کہ جن کو استعمال میں لایا جا سکتا تھا. 630 people to be saved. 630 لوگوں کو بھی تو بچانا تھا. As against that there were only 3 life boats. اس کے برعکس صرف اور صرف 3 لائف بوٹس بچ چکی تھی اور ایسی حالت میں تھی کہ جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. Each of which could carry only 60 passengers. اور ایک کشتی جو ہے صرف اور صرف 60 مسافروں کو تحفظ دے سکتی تھی اور 60 مسافروں کو لے جا سکتی تھی. Only 180 would find room in these 3 boats. اور ان تمام تر 630 مسافروں میں سے صرف اور صرف 180 مسافروں کی جگہ ان کشتیوں میں موجود تھی. The wrecked ship could not be lost much longer. اور وہ حصہ جو کہ باقی بچ چکا تھا، جہاز 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جو پہلے والا حصہ تھا وہ تو آلریڈی ڈوب چکا تھا اور اس میں جو لوگ موجود تھے تو وہ دوسرے حصے میں آ چکے تھے جو کہ پانی میں تیر رہا تھا، اسی حصے کو بھی تو ڈوبنا تھا. تو اس کے برعکس کیا ہوتا رہا؟ Any passenger who could not find a place in one of the lifeboat faced certain death by the drowning and worse. اور وہ مسافر کے جن کو ان تمام تر کشتیوں میں جو لائف بوٹس تھیں
ان جو 3 بچی تھی ان 3 کشتیوں میں اگر جگہ نہ ملی تو انہوں نے سامنا کیا تھا ایک حقیقی موت کا، اور وہ موت ایسی کہ یا تو ڈوب کر اور یا اس سے بدتر سے مراد یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی سمندری مخلوق آ کے کھا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں آگے، فار دا سیز اراؤنڈ ور الائیو وتھ شارک ہوز کریول frightful jaws awaited the unfortunate ones who fell into the waves۔ اسی سمندر میں موجود شارک مچھلیاں کہ جو بہت ظالم جابر ہوتی ہیں اور خوفناک ہوتی ہے، اس کے جبڑے، اس کے دانت انتظار کر رہی تھے ان تمام تر مسافروں کے کہ جو بہت ہی بدقسمت تھے اور اسی سمندر کے پانیوں میں وہ ڈوبنے والے تھے۔ There was very little chance for anyone who found himself in these dangerous water۔ بہت ہی کم مواقع میسر تھے ان تمام تر لوگوں کے لیے کہ جو اس سمندر میں، اس گہرے پانی میں اور اس خطرناک پانیوں میں ڈوب رہے تھے یا ڈوبنے والے تھے۔ 630 people on the wrecked ship۔ اور اس وقت 630 مسافر اس تباہ شدہ جہاز میں موجود ہیں۔ اینڈ روم ان دا لائف بوٹس فار اونلی 180۔ جبکہ اس جہاز میں جو 3 جہاز بچے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اس میں صرف اور صرف 180 لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ون وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ اے پینک۔ اب یہاں پر نا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہم و گمان کی باتیں ہو رہی ہیں، خیالات، افکار کی باتیں ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن جب ہو رہی تھی تو امید ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی افراتفری جو ہے وہ مچ چکی ہو، ہر شخص کو اپنے جان بچانے کی فکر لاحق ہو گئی ہو۔ وہ میر تقی میر کہتے ہیں نا کہ میر قصدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہاں ہے پیارے۔ مال و دولت اور عمر، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ جتنی زیادہ ہو تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، بلکہ انسان کا جی نہیں مرتا۔ اگر دولت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مزید آئے، اگر پیسہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مزید آئے، عمر اگر اس کو ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ سال اور جی لیتا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، فار لائف از سویٹ، کیونکہ زندگی تو سب کو پیاری ہے۔ مین اینڈ وومین اسٹرگلنگ فار دیئر لائفز، آل اسٹرگلنگ ٹو گیٹ ان ٹو ون آف دا لائف بوٹس وڈ شیورلی ہیو کازڈ اے پینک۔ امید تو یہی ہے کہ اسی صورتحال میں کوئی نہ کوئی افراتفری لوگوں کو دکھ چکی ہو، یعنی کہ جب مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے اس سچویشن میں تھے کہ سب کو سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی کہ جی جہاز تباہ ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد ہم سب نے ڈوب کے مر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو موت ہے وہ تو ڈوب کر تو چلیں سمجھ آتا ہے، لیکن پھر اگر سمندری مخلوق آ کر ہم پہ حملہ کرتی ہیں تو وہ موت ہمارے لیے مزید بدتر ہوگی۔ ان تمام تر سچویشن کو، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جان کو بچانے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ افراتفری مچی ہو۔ امید ہم یہی کر سکتے ہیں۔ In the resulting confusion, man, woman and children might have been crushed underfoot۔ مختصراً ہم نتیجتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کشمکش میں ہو سکتا ہے کہ مردوں نے عورتوں کو، بچوں کو، یا بوڑھوں نے ایک دوسرے کو، یا نوجوانوں کے پاؤں کے نیچے کسی نہ کسی شخص کو، بچے کو کسی نہ کسی کو کچل تو دیا ہوگا۔ They might have pushed one another into the sea in the wild efforts to make their way to the boats۔ اور اپنے آپ کو لائف بوٹس تک پہنچانے میں ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھکا دیا ہو اور اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اپنی جان کو بچانے کے جدوجہد میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کی جان لی جا چکی ہو۔ The boats might have been overloaded and sunk under the weight۔ اور البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کشتیوں میں 60 سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ کشتی باری ہو چکی ہو، اور باری ہونے کی وجہ سے یا زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے پاسبلٹی یہ ہے، ممکن یہ ہے کہ وہ کشتی ڈوب چکی ہو، یعنی کہ اس میں جگہ 60 لوگوں کی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ بیٹھ گئے ہوں۔ Such things had happened before، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ However was the strongest had won his way to the boats۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو جتنا مضبوط تھا اس نے سب سے پہلے جگہ لے لی ہو اور اس نے اپنی اسی جہازوں میں اپنی جگہ بنا لی ہو۔ The weakest women and children, the old and the sick had often been left to their fate۔ اور جو کمزور لوگ تھے، جو خواتین تھیں، جو بچے تھے، یا جو بوڑھے تھے، یا جو بیمار افراد تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کو انہی کی قسمت پر، انہی کے مقدر پر، انہی کے تقدیر پر چھوڑ دیا ہو، یعنی کہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ If such a thing had happened on the Birkenhead, not one out of the
630 people would have been saved. لیکن اگر اسی طرح ہو چکا ہوتا، یہ جو اوپر ہم نے باتیں کی نا، یہ ساری کی ساری امیجنیشن ہے، ایک خیال کے تھرو ہمیں سمجھایا گیا ہے، ایک امید کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچل دیا ہو، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مضبوط شخص نے کمزور کو اپنے پاؤں تلے دبا دیا ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں اوپر بتائی جا چکی تھی، اور اب مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے جتنی کی نا اوپر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر ایسے ہوتا تو ان 630 لوگوں میں سے کسی کا بھی بچنا ناممکن تھا، کوئی بھی بچ نہیں پاتا۔ But there was no panic on the Birkenhead. لیکن خوش قسمتی سے اس جہاز میں کسی بھی قسم کی افراتفری نہیں ہوئی۔ Some confusion there was bound to be. ہاں البتہ کچھ مسائل اور پریشانیاں ضرور آئی سامنے، اور جس کا سامنا لوگوں نے کیا۔ Out with the boards and let us away. Someone may have cried, however it was who had cried thus. It was not one of the young soldiers. There was perfect discipline and great heroism among the troops. اور پھر اچانک سے ایک آواز لوگوں کے کانوں میں پڑی، اور وہ آواز کچھ یوں تھی کہ کشتیوں کو باہر نکالو اور ہمیں جانے دو، اور یہ آواز کسی کمزور شخص کے چیخنے اور چلانے کی تھی۔ ہاں البتہ یہ آواز جس کی بھی تھی وہ ان نوجوان سپاہیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ البتہ جو بھی سپاہی، جو بھی نوجوان اس جہاز کے عرصے پر موجود تھے، وہ مکمل نظم و ضبط کے ساتھ، ایک عظیم بہادری کے ساتھ موجود تھے۔ Women and children first was the order of the day. اسی دن کا اعلان تھا، اسی دن کا حکم تھا کہ عورتیں اور بچے پہلے۔ The commander of the troops called on his men to gather together on the deck in the proper drill order. جو جہاز کے کمانڈر تھے، جو افسران تھے، انہوں نے صدا لگائی اپنی فوجیوں کو، اور وہ سارے کے سارے فوجی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور دوسروں کی افکار کو اپنے دماغ میں لیے وہ سارے کے سارے جہاز کے اوپری سطح پر یعنی کہ عرشے پر جمع ہوئے۔ لائن اپون لائن آف ریڈ کوٹ سولجر وتھ اے سیٹ فیسز stood in their ranks calmly awaiting their fate. اور وہ سارے کے سارے فوجی بالترتیب سطور میں کھڑے تھے، اور ریڈ کوٹڈ جو ان کا یونیفارم تھا، جو ان کی وردی تھی، ان میں ملبوس کھڑے تھے، اور ان کے چہروں پر سنجیدگی تاری تھی، اور اطمینان کے ساتھ کھڑے تھے، اور اپنے تقدیر کا، اپنے نصیب کا اور اپنی قسمت کا انتظار کر رہے تھے۔ Meanwhile the lifeboats had been lowered when all the women and children had filled the boats. There would be room for only a few others. پھر کیا ہوا کہ ان کشتیوں کو پانیوں میں پھینک دیا گیا، یعنی کہ وہ کشتیاں جو لائف بوٹس تھیں ان کو پانی میں گرا دیا گیا، اور اس میں وہ کمزور لوگ جتنے بھی تھے ان تمام تر لوگوں کو بٹھایا گیا، جبکہ جن کی تعداد کے بارے میں ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ وہ 170 تھے، اور جہازوں میں جو لائف بوٹس تھیں، جو کشتیاں تھیں، ان میں 160 لوگ آ سکتے تھے۔ اب بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو ان کشتیوں میں بیٹھ سکتے تھے۔ The men stood still and watched as the women and children were placed in the boats. اور وہ تمام تر سپاہی بالکل سینہ تان کر کھڑے رہے، اور صرف دیکھتے رہے کہ وہ عورتیں اور بچے ان کو کشتیوں میں بٹھا دیا گیا یا نہیں بٹھایا گیا۔ As the boat sailed away, they saw the red lines of uniformed soldiers standing at attention as if they were at their daily drill. اور ان لائف بوٹس کے روانہ ہونے تک وہ تمام تر سپاہی جو فوجی تھے، جو موجود تھے اس جہاز کے عرصے پر، وہ اپنے ریڈ کلر کے یونیفارم کو پہنے ہوئے، سرخ لباس میں ملبوس، سرخ وردی میں ملبوس، متوجہ ہو کر ایسے کھڑے رہے جیسے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی کوئی تربیت ہو رہی ہو۔ The ship company with their captain stood by the soldier and went down with them as the wrecked ship sank into the waters. اور انہی کے ساتھ صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ سپاہی ہی ڈوبنے لگے تھے اور اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جو ان کے کمانڈر تھے، جو ان کو احکامات دینے والے افسران تھے، وہ سارے کے سارے انہی کے ساتھ ڈوبنے لگے تھے۔ A few of these struggled to the surface of the sea and held on the pieces of the wreckage until a rescue ship arrived on the scene and picked them up. چند لوگوں نے جان بچانے والے جہاز کے آنے سے پہلے اور ان کی جانوں کو حفاظت دینے سے پہلے ہی وہ بہت ہی سٹرگل کرتے رہے اور پانی کے سطح پر تیرتے رہے۔
But 436 men went down forever. لیکن 436 لوگ جو اس جہاز کے عرصے پر موجود تھے، جیسے ہی وہ جہاز ڈوبتا جا رہا تھا تو 436 لوگ ہمیشہ کے لیے انہیں 436 لوگ ہمیشہ کے لیے ان پانیوں کے گہرائی میں جا کر ڈوب گئے. Everyone was loyal to himself and to its duty. ان تمام تر افسران میں سے، ان تمام تر فوجیوں میں سے، اور اس جہاز کی مکمل جو کمپنی تھی، جس کی وہ کابینہ کہہ لیں یا عاملہ کہہ لیں، وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے وفادار تھے اپنے ساتھ اور اپنے فرض کے ساتھ. The commander of the troops were hanging on the some wreckage when he saw two young sailors struggling into the water. اسی جہاز کا ایک کمانڈر جو کہ ایک فوجیوں کا کمانڈر تھا، اس نے دیکھا، وہ ایک تختے کے ساتھ، ایک تباہ شدہ تختے کے ساتھ لٹک رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ دو نوجوان سیلر جو ہیں، جو ملاح جو ہیں، اپنے آپ کو پانی سے اور ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ He pushed the wreckage towards them and all three held on it. تو اس نے کیا کیا کہ اس تباہ شدہ تختے کو ان دونوں کی طرف دھکیلا اور وہ تینوں کے تینوں اسی پہ سوار ہو گئے. لیکن اس کے بعد کیا منظر ہوا؟ Then the commander realized that if he hung on with the boys, the wreckage was not strong enough to support all three. So he let go his hold and sank into the sea. تو وہ جو کمانڈر تھا جس نے وہ تباہ شدہ تختہ ان دو لوگوں کے پاس دھکیل دیا تھا اور خود بھی اس تختے پر موجود تھا اور اسی تختے کے اوپر تیر رہا تھا، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ ہم تینوں اگر اسی تختے کے ساتھ لٹکیں گے یا اسی تختے کے اوپر تیریں گے تو ہم تینوں کی جان جا سکتی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ So he let go his hold and sank into the sea. تو اس نے اس تختے کو چھوڑا اور سمندر میں، اس پانی میں اور اس گہرے سمندر میں کیا کی؟ چھلانگ لگا دی. یعنی کہ دو جانوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان گوا دی. The one officer of the troops who was rescued reported. جس طرح میں نے کہا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہ جان بچانے والی جہاز کے آنے سے پہلے کچھ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں مگن تھے، لیکن بدقسمتی سے 436 لوگ اس میں جو ہے وہ انتقال کر گئے، ڈوب گئے، مر گئے. تو کچھ لوگوں کو بچایا بھی گیا تھا. جو لوگ بچائے گئے تھے ان میں سے ایک آفیسر بھی موجود تھا. ان کا کہنا تھا The determination of all hands was far more than I thought could be affected by the best discipline. وہاں پر جتنے بھی سپاہی، جتنے بھی فوجی موجود تھے، ان کے عزائم، ان کے حوصلے، ان کے جذبات اور احساسات کا اندازہ آپ ان باتوں سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر عظیم بہادری اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. یعنی کہ کہیں پر بھی کوئی افراتفری ہونے نہیں دی انہوں نے. Everyone did as directed. اور ان سب نے وہی کیا کہ جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا. There was not a murmur among them. کوئی بھی آپس میں بڑبڑایا نہیں، کسی نے گفت و شنید نہیں کی، بلکہ وہی حرکت کی کہ جو ان کو حکم دیا گیا. Orders were carried out as if the men were getting on the ship instead of going on the bottom. بلکہ ایسے ہی انہوں نے کر کے دکھایا جیسے جہاز ڈوب نہیں رہا، بلکہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاز کے اندر ہی آپ نے چلنا ہے یا جہاز کے اوپر ہی چلنا ہے. Birkenhead drill, women and children first is the order followed on all the ship that are in danger. اور Birkenhead drill جس کا حکم تھا کہ عورتیں اور بچے پہلے، یہی اصول اب تمام تر کشتیوں میں فالو کیا جاتا ہے، اور خصوصاً ان کشتیوں میں کہ جہاں پر کوئی بھی کشتی گہرے سمندر میں خطرے میں موجود ہو. Birkenhead drill means today to stand and be still. اسی Birkenhead drill کا مطلب، مقصد، معنی اور مفہوم یہی ہے کہ بے حس و حرکت، ڈٹے رہو اور کڑے رہو. فیسنگ سرٹین ڈیتھ، بھلے آپ کو موت کا سامنا، حقیقی موت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. سو دیٹ ویکرز ونز may have a chance of life. تاکہ آپ کی وجہ سے کمزور لوگوں کو جینے کا ایک اور موقع ملے. یعنی کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کو آپ زندگی کے جینے کا ایک اور موقع دیں. سو یہ کمپلیٹ چیپٹر تھا کہ جس کو ہم نے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کیا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.